बिखरे मोमरास 10,000 से जायद गुमशुदा बच्चों लाइन की जानिब से प्रोग्राम सुनिए बिखरे मोती। आप इस नेक मकसद का हिस्सा बनकर परेशान हाल वालिदैन की आंखें रोशन कर सकते हैं और गुमशुदा बच्चों के वरसा को रास्ता दिखा सकते हैं। इस प्रोग्राम को नशर करने में शाही मेवा, शाही डिलक्स, बल्ले बल्ले, शाही निम्बो जैसी मजेदार चीजें बनाने वालों का ताउन हासिल है। शाही का है तो अच्छा ही होगा। हर मंगल दिन 12:30 पर सुनिए बिखरे मोती, सिर्फ FM पर। अस्सलाम वालेकुम सामाईन, प्रोग्राम बिखरे मोती के साथ मैं हूँ कराची स्टूडियो से आमना शेख। और सामाईन, आपको बताते चलें कि ये प्रोग्राम बिखरे मोती आप हर मंगल को दोपहर 12 साढ़े 12 बजे से 1 बजे तक लाइव सुन सकते हैं और ये एक ही वक्त बैक वक्त आप कराची, मुल्तान और हैदराबाद से इस प्रोग्राम को सुन सकते हैं। सामाईन, इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं गुमशुदा बच्चों के हवाले से और रोशनी हेल्पलाइन का ये प्रोग्राम है जिसके लिए हमारे साथ ताउन किया शाहीन है, जिनका दावा है शाही का है तो अच्छा ही होगा। और आपको बताते चलें कि ये प्रोग्राम रोशनी हेल्पलाइन का गुमशुदा बच्चों की तलाश के हवाले से पेश किया जाता है और इस प्रोग्राम का मकसद जो है ऐसे बच्चे जो अपने वालिदैन से बिछड़ जाते हैं उनको जल्द से जल्द अपने पेरेंट्स से मिलवाना है। और इस हवाले से हमें मजीद बताएंगे हमारे साथ CEO मोहम्मद अली साहब भी मौजूद होते हैं रोशनी हेल्पलाइन के। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी सर, वेलकम करते हैं आपको प्रोग्राम में। क्या हाल है आपके? जी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। सर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फर्स्ट टाइम हमारा प्रोग्राम सुन रहे होंगे। मैं चाहती हूँ कि आप बताएं कि रोशनी हेल्पलाइन का जो ये प्रोग्राम पूरी दुनिया में सुना जाता है, खास करके इस वक्त कराची, हैदराबाद और मुल्तान से सुना जा रहा है। क्या कहेंगे रोशनी हेल्पलाइन का मकसद क्या है? वो लोग जो फर्स्ट टाइम हमें सुन रहे हैं उनको आप बताइए। जी बहुत शुक्रिया आपका और FM 101 की पूरी टीम का। जैसा कि नाज़रीन सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में इस प्रोग्राम को बड़ी तादाद में सुना जाता है और लाइव देखा भी जाता है फेसबुक पे। इसके अलावा अगर आप हमारा ये प्रोग्राम बैक वक्त कराची, हैदराबाद और मुल्तान से चल रहा होता है तो इस प्रोग्राम की रिफ्लेक्शन में हमें बहुत ज़्यादा कॉल्स आती हैं, केसेस रिपोर्ट होते हैं। चूँकि रोशनी हेल्पलाइन 1138 जो है वो सन 2000 से गुमशुदा बच्चों की तलाश में काम कर रहा है और अल्लाह का शुक्र है कि हम अब 10,600 से ज़ायद बच्चे तलाश करके वालिदैन के हैंड ओवर कर चुके हैं। इस सारे काम के लिए एक तो अल्लाह की मदद तो हमें हासिल है, उसके अलावा हमारे पूरे ग्रास रूट लेवल पे, पाकिस्तान के लेवल पर बहुत बड़ी तादाद में रज़ाकार मौजूद हैं, हमारे वॉलंटियर्स मौजूद हैं जिनकी मदद से जो है वो बच्चों की रिपोर्टिंग और बच्चों को ट्रेस करने में हमें बहुत ज़्यादा मदद हासिल रहती है। प्रोग्राम का फॉर्मेट आप सबको पता है, हमारे तमाम सुनने वालों को, कि हमारा ये प्रोग्राम बिखरे मोती जो है, जो कि रोशनी हेल्पलाइन की जानिब से और शाही के ताउन से पेश किया जाता है। तो इस प्रोग्राम में एक सेगमेंट हमारा होता है ये बच्चा कहाँ है, जिसमें हम केसेस को अनाउंस करते हैं, जो बच्चे गुम होते हैं उस वीक के केसेस अनाउंस करते हैं। उसके अलावा हमारे प्रोग्राम में गेस्ट भी होते हैं और कभी कभी हमारे साथ वो माएँ भी होती हैं यहाँ पे जिनके बच्चे खो जाते हैं, वो अपील करने के लिए आती हैं। तो आज भी हमारे एक साथी इदारे यहाँ पे मौजूद हैं, डेवलपमेंट लिटरेसी के नाम से एक इदारा है, दिल के नाम से, जो कि कराची बेस्ड है लेकिन पूरे सिंध में और पाकिस्तान में दीगर शहरों में भी इनके ब्रांचेज़ हैं स्कूलों की। जो गरीब इलाकों के गरीब इलाके हैं वहाँ पे जो बच्चे हैं उनके लिए इन्होंने स्कूल खोला हुआ, बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं और बहुत अच्छा स्टाफ है, ट्रेंड स्टाफ है। तो ये हमारे बड़े करीबी और हमारे ऐसे साथी हैं दिल के, जिनके साथ हम मिलकर हमने कई बच्चों की रिकवरी भी की है और अवेयरनेस रेजिंग में हमने बहुत बड़े पैमाने पे काम किया मिलके। तो हम इनके स्कूलों में बच्चों के साथ जाके सेशंस भी कंडक्ट करते हैं, सेफ्टी और सिक्योरिटी के, मोबाइल फ़ोन्स के डूज़ एंड डोंट्स बताते हैं। तो कराची से लेके खैरपुर हो या कहीं भी इनकी ब्रांचेज़ हों, औरंगी टाउन, कोरंगी, कहीं भी, तो हम इनके साथ अटैच रहते हैं। तो आज हमारे साथ इनके बिजनेस डेवलपमेंट के फोकल पर्सन हैं, मैनेजर हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। बिजनेस डेवलपमेंट और कम्युनिकेशन को देखते हैं, अनीस साहब मौजूद हैं। तो हम अनीस साहब से भी जानना चाहेंगे कि आज वो स्कूल गोइंग बच्चों की सेफ्टी सिक्योरिटी को कैसे देखते हैं। तो इस वक्त मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि इस वक्त मुहर्रम का मंथ स्टार्ट हो गया है और मजालिस और जुलूस इनसे ये सिलसिले अब जारी रहेंगे। तो आप कोशिश करें कि अपने बच्चों की सेफ्टी सिक्योरिटी को ज़रा सा इंश्योर करें कि आपके जो बच्चे गलियों कूचों में जा रहे हैं, बाज़ारों में जा रहे हैं या आपके साथ किसी मजलिस या किसी जगह पे जाए तो उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें,
کیونکہ جو ہے وہ بچوں کی چھوٹے بچے جو آپ کے ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں ان کی پرسرار گمشدگی جو ہے نا وہ بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے ان کو تلاش کرنا. تو اس وجہ سے ہم ہر پروگرام میں لوگوں کو یہ بتاتے ہیں اپنے والدین کو بچوں کو کہ بھائی وہ اپنے بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں, خاص طور پہ وہ بچے جو ان کے ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے ہمیں بہت سی ماؤں کا فون آتا ہے باقاعدہ ہماری 1138 ہیلپ لائن پہ کہ انہوں نے سنا اس پروگرام کو, تو وہ یا تو کسی پڑوس کے بچے کا ذکر کر رہی ہوتی ہیں یا وہ اپنا ایکسپیرینس بتا رہی ہوتی ہیں بازار میں, بچت بازاروں میں کیسا رہا ان کا ایکسپیرینس. تو اب مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہم ایک عرصے سے پروگرام کر رہے ہیں, تو اب لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ جی آپ نے بہت اچھا کیا کہ ہم جب اتوار بازار بدھ بازار کہیں جاتے ہیں تو اب ہم یہ خاص خیال رکھتے ہیں کہ جو بچہ ہمارا ڈپینڈنٹ ہے جس کو ہماری انگلی پکڑ کے چلنا ہوتا ہے اس کا ہم بہت خیال رکھتے ہیں. یا تو ہم انہیں لے کے نہیں جاتے ہیں, اور اگر لے کر جاتے ہیں تو شاپنگ کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کا بھی بہت خیال رکھتے ہیں. ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ FM 101 کی ٹیم کے ساتھ ہم مل کے یہ جو اویئرنیس ریزنگ کا کام کر رہے ہیں پورے پاکستان میں بڑی تیزی سے اور بہت اچھے طریقے سے پھیل رہا ہے, چونکہ پاکستان کا سب سے بڑا FM ریڈیو نیٹ ورک ہے ریڈیو پاکستان کا. تو اس وجہ سے بڑا ایڈوانٹیج ہے ہمیں کہ ہمارا یہ میسیج بہت اچھے طریقے سے جو ہے لوگوں کو پہنچا دیا جاتا ہے. جی بہت اچھی بات آپ نے کہی, اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس طرف بھی توجہ دلوانا چاہتی ہوں پیرنٹس کی کہ اس وقت ویکیشنز چل رہی ہیں, پکنکس پہ لوگ جاتے ہیں, تو ان مقامات پر بھی بہت زیادہ رش ہوتا ہے, تو بچوں کا وہاں پر بھی بہت زیادہ خیال رکھیں. جی بالکل. تو ہمارے ساتھ موجود ہے انیس صاحب جو کہ ڈیولپمنٹ لٹریسی سے آئے ہیں, ہمارے گیسٹ ہیں اسپیشل کمیونیکیشن اور وہاں پہ بزنس کو دیکھتے ہیں. تو انیس صاحب میں جیسے ذکر کر رہا تھا کہ اسکول گوئنگ بچے بھی جو ہے وہ بہت موسٹ ونریبل ہوتے ہیں. خاص طور پہ دیکھیں نا, بچہ اگر کہیں گم ہوتا ہے, لاپتہ ہوتا ہے یا کھو جاتا ہے تو پہلی جو کوتاہی یا غلطی ہوتی ہے تو والدین کے ہینڈ سے ہی ہوتی ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. تو اگر والدین اپنے بچوں کی سیفٹی سیکیورٹی سے کنسرن ہو تو اس طرح کے واقعات رونما ہی نہ ہو. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا تو بہت بڑا اسکول کا نیٹ ورک ہے ماشاء اللہ سے, آپ سب سے اچھی بڑی بات یہ کہ آپ لیس پریولیجز جو ہے وہ کمیونٹی ہے وہاں پہ کام کر رہے ہیں, ان بچوں کو آپ لوگ سپورٹ کر رہے ہیں ایجوکیشن کا, بہت اچھی ایجوکیشن اچھے لیول کی, یعنی کہ جیسے کہ وہ والدین جو خواب دیکھتے ہیں کہ کسی اچھی ایجوکیشن کسی اچھی ٹیچر سے ان کا بچہ پڑھ لے, کسی اچھے اسکول میں پڑھ لے, تو وہ آپ کا اسکول وہاں پہ موجود ہے, اورنگی ٹاؤن کورنگی. تھوڑا سا بتائیے گا دیگر کراچی میں کتنی برانچز ہیں آپ کی, اور آپ اس سیفٹی اور سیکیورٹی کو آپ کی ٹیم کس نظر سے دیکھتی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. FM 101 اور پروگرام بکھرے موتی کے تمام سامعین کو میری طرف سے السلام علیکم. اور سب سے پہلے میں FM 101 کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, اینڈ محمد علی صاحب کا, روشنی ہیلپ لائن کا, جو کہ ہمارے بہت اچھے پارٹنر ہیں اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ان کا کاز بہت اچھا ہے کہ مسنگ چلڈرنس, بیسکلی DIL کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں. DIL 1996 سے کام کر رہا ہے اور لیس پریولیج ایریاز میں ہمارا ایجوکیشن پہ فوکس ہے. اوورال پورے پاکستان میں ہمارے تقریباً 191 اسکول ہیں جن میں تقریباً 60,000 سے زائد طلبہ اور طالبات بالکل فری آف کاسٹ ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں. جہاں پہ پاکستان ایسا ملک ہے جہاں پہ لٹریسی ریٹ بہت کم ہے, اور وہاں پہ مسنگ چلڈرن کے حوالے سے جو کاوش محمد علی صاحب کر رہے ہیں انتہائی, میں اس پہ ان کو کمنٹ کرتا ہوں کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اور کوئی بھی کام جو ہے ایک آرگنائزیشن اکیلا نہیں کر سکتی جب تک آپ کے ساتھ اچھے پارٹنرز نہ ہوں, لوکل سٹیک ہولڈرز نہ ہوں, تو ان کی مدد کے بغیر کوئی بھی اچھا کام ممکن نہیں ہوتا. جہاں تک چائلڈ پروٹیکشن پالیسی اور ان ایشوز کے حوالے سے کا کنسرن ہے, تو DIL کا بیسکلی ایک چائلڈ پروٹیکشن پالیسی ہے جو ہم فالو کرتے ہیں. اس میں ہم لوکل کمیونٹی کے اسٹیک ہولڈرز کو بھی انوالو کرتے ہیں, اور ہمارا ایک PTM سیشن ہوتا ہے جو کہ پیرنٹس اور ٹیچرز کا منتھلی لیول پہ ایک ہماری میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے. اس میں ہم ایشوز کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. تو جیسا کہ ابھی شاہ صاحب نے فرمایا کہ محمد صاحب نے کہ پیرنٹس کی بہت زیادہ انوالومنٹ ضروری ہوتی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی کوئی بچہ مسنگ ہوتا ہے تو اس میں پہلا کاز اس کی فیملی کی طرف سے ہی ہوتا ہے کہ اگر بچہ اسکول آ رہا ہے تو اس کے اوپر اس بچے کو اسکول تک چھوڑ کے آنا, پھر وہاں سے واپس اس کو لینا, تو اس میں پیرنٹس کی بہت زیادہ ذمہ داری آتی ہے. DIL کا بیسکلی ایک جو ہمارا پروٹیکشن پالیسی ہے اس میں ہم نے اپنے واچ مینس کو, اپنے اسکولس کو CCTV مانیٹرنگ کے تھرو ہم مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں, تاکہ بچہ صبح اسکول میں آتا ہے تو اس کی اتنا انشور کیا جاتا ہے کہ بچہ اسکول میں آ چکا ہے, جو ہمارا چوکیدار ہے اس نے دیکھا ہے, اور وہاں پہ بچہ جب اسکول میں آ جاتا ہے تو پھر وہ وہاں پہ ایک سیف انوائرمنٹ میں آ جاتا ہے.
اور اسی طرح اسکول سے جب اسکول آورس کے بعد ہم جو سیکورٹی میجرز ہیں ہمارے بچوں کو انہیں پیرنٹس کے حوالے کیا جاتا ہے. بٹ اس میں تھوڑا سا جو لیک آف آئی تھنک وہ آ جاتا ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب پیرنٹس ٹیچرس کی میٹنگ ہوتی ہیں تو بہت سارے پیرنٹس ریگولر نہیں آ رہے ہوتے، تو اس میں آپ بچوں کے اوپر نظر رکھنا پیرنٹس کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بچہ جب اسکول آتا ہے تو اسکول آورس سے مکمل اسکول سے جا رہا ہے نہیں جا رہا، تو پیرنٹس کو تھوڑا سا اس پہ آئی تھنک کہ دیکھنا چاہیے. باقی اس میں ہمارا جو کلوز کوآرڈینیشن ہوتی ہے، ہمارے اسکول کے جو پروجیکٹ مینیجرز ہوتے ہیں، اسکول آفیسرز ہوتے ہیں، وہ پیرنٹس کے ساتھ لوکل کمیونٹی کے ساتھ بھی انگیج ہوتے ہیں کہ کوئی بھی اسکول کے سراؤنڈنگ ایریا میں ایسی ایکٹیویٹی ہو رہی ہو یا کوئی ایسا بندہ نظر آ رہا ہو جو کہ سسپیکٹڈ کسی ایکٹیویٹی میں انوالو ہوتا ہے، تو اس پہ ہمارے یہاں بالکل اس پہ نظر رکھی جاتی ہے اور بالکل زیرو ٹالرنس پالیسی ہوتی ہے ریگارڈنگ چائلڈ پروٹیکشن کے حوالے سے اور جو بھی ان کی سیکورٹی میجرز کے حوالے سے. اچھا، ایک تو یہ کہ یہ اچھی بات ہے کہ جو پیرنٹس اور ٹیچر کے ساتھ جو ان کے سیشنز ہوتے ہیں، اور یہ بھی انہوں نے نشاندہی کی، اور یہ عموماً ہر اسکول کی شکایت ہوتی ہے کہ پیرنٹس جو ہے وہ نہ تو بچوں کی پروگریس چیک کرنے آ رہے ہوتے ہیں، نہ ڈسکس کرتے ہیں، نہ ایشوز. اور پھر جو ٹیچرس کو بچوں کے ساتھ جو ایشوز ہوتے ہیں وہ جو پیرنٹس آئیں گے نہیں تو ڈسکس کیسے کریں گے. اس کے بعد وہ سارا اسکول پہ ملبہ ڈال دیتے ہیں کہ اس کی پروگریس خراب ہو رہی ہے، یہ صحیح پڑھ نہیں رہا ہے. اور ایون یہ ہوتا ہے کہ اسکول کی چھٹی ہو چکی ہوتی ہے اور بچے انتظار کر رہے ہوتے ہیں، انہیں کوئی پک کرنے نہیں آتا، انہیں کوئی لینے نہیں آتا. اب مجبوراً وہ گلی کوچوں میں سناٹے ایریاز میں وہ جائیں تو ان کے لیے تو بہت خطرناک وہ سچویشن ہوتی ہے. تو والدین کو خود بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے جو ان کی سب سے قیمتی دولت جو عطا کی ہے اس کی سیفٹی سیکیورٹی کا اتنا خیال رکھیں کہ سارے کام چھوڑیں، پہلے اس کو دیکھیں آپ. تو وہ عموماً جب نہیں ہوتا ہے تو اس طرح کے بچوں کے واقعات رونما ہوتا ہے. آئے دن ہر دوسرے دن پہلے دن ہمیں چھوٹے بچوں کی گمشدگی کے اتنے کیسز رپورٹ ہو رہے ہوتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں آپ دیکھیں تو والدین کی کوتاہی تھی. بیچ میں کہیں والدین نے کچھ ایسا کیا، یا بازار گئے، یا رش کے مقامات پہ گئے، تفریح مقامات پہ گئے، تو ایسے مگن ہو جاتے ہیں کہ اپنے بچوں کا خیال ہی نہیں رکھتے. ایک تو ایشو یہ تو ہے کہ فزیکلی بچے کی سیفٹی سیکیورٹی کو انشور کریں، اور خاص طور پہ میں سے اتفاق کریں گے انیس صاحب بھی کہ اگر آپ اپنے بچے کو پک اینڈ ڈراپ کے لیے کوئی وین لگاتے ہیں، تو اگرچہ کہ وہ وین آپ نے پرائیویٹ اینگل سے کسی سائٹ سے لگائی ہے، تو اس وین ڈرائیور کا تمام ڈیٹا آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے، تاکہ ان کیس کبھی کوئی اس کو ڈھونڈنا ہو، ٹریس کرنا ہو، کوئی بات ہو جائے تو وہ آپ کو مل سکے وہ. کیونکہ اسکول والوں کی یہ ذمہ داری ہوتی نہیں ہے کہ جو وین آپ لگواتے ہیں تو اس کی مانیٹرنگ یا اس کو ٹریس کرنے میں آپ کے اسکول والے کوئی مدد کریں گے. وہ اسکول کی وین تو ہوتی نہیں ہے، تو عموماً والدین جو ہیں وہ لگا لیتے ہیں اور یہ تک نہیں چیک کرتے ہیں کہ بچہ کہاں بیٹھتا ہے وین میں، کس طرح سے جاتا ہے. اور یہ اس طرح کے جو ابیوز کے کیسز ہوتے ہیں اس کا اسٹارٹ اپ یہیں سے ہوتا ہے. تو اب ایک وین ڈرائیور ہے، گٹکا کھا رہا ہے، گندی گالیاں غلیظ الفاظ وہ کرتا رہتا ہے، ہم دیکھتے رہتے ہیں وین سے. تو یہاں سے شروعات ہوتی ہے کہ وہ کس نیچر کا، کس مینٹالٹی کا بندہ ہے، تو آپ کا بچہ کتنا خطرے میں ہے وہاں پر، یہ دیکھنا بہت ضروری ہے. یہ ضروری بھی ہے کہ آپ بچوں کی دال روٹی کا بندوبست کرنے کے لیے بھی سارا دن مصروف رہتے ہیں والدین، لیکن یہ بھی بہت ضروری ہے کہ اگر جب وہ بچہ آپ کا کھو جائے گا نا، تو پھر آپ کے گھر میں نہ تو چولہا جلے گا، نہ گھر سے کوئی کام پر جائے گا، اور گھر آپ کا تباہی کے دہانے پر پہنچ جائے گا اس کی تلاش میں. تو پھر یہی ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے بچے کی سیفٹی سیکیورٹی سے کنسرن نہیں ہوتے ہیں تو پھر اس طرح کے واقعات جب ہوتے ہیں تو پھر آپ پھنس جاتے ہیں. تو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے ہماری کولیگ رخسار، جو کہ ہر پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہیں اور کیس ورکر ہیں بڑی زبردست، ہماری ڈیڈیکیٹڈ، اور 24 گھنٹے کی ہیلپ لائن بھی ہماری ہے. تو آج بھی ہمارے ساتھ یہ کچھ کیس شیئر کرنا چاہتی ہیں، اور لوگوں سے اپیل ہے کہ وہ غور سے سنیں، اور اگر اس کیس کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے فیس بک پیج پہ جا سکتے ہیں، ان کا پوسٹر بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوگا رخسار آپ کو بتائیں گے. جی سامعین، پروگرام میں سیگمنٹ پیش کرتے ہیں، یہ بچہ کہاں ہے، اور رخسار ہمارے ساتھ ہے. جی رخسار. السلام علیکم. جیسے کہ سر نے انٹروڈیوس کروایا کہ ہم ہر پروگرام میں، ہر شو میں ایک سیگمنٹ ہوتا ہے ہمارا یہ بچہ کہاں ہے، جس میں آن گوئنگ ہم کریٹیکل کیسز ڈسکس کرتے ہیں. ویسے تو ریگولر بیسس میں ہمارے پاس بہت سارے بچوں کے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں، لیکن کچھ ایسے کیسز جو چیلنجنگ ہوتے ہیں، جو ڈپینڈنٹ بچے ہوتے ہیں، جن کے ملنے میں تھوڑی سی مشکلات پیش آتی ہیں، وہ ڈسکس کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ہماری ہیلپ لائن، ہمارا پیج، فیس بک پیج، ویب سائٹ، ہمارے سوشل میڈیا، واٹس ایپ میں ہر روز ریگولر بیسس میں پوسٹر شیئر کیے جاتے ہیں. ان پوسٹرز کی شیئرنگ سے بچوں کے ملنے میں ہمیں آسانی ہوتی ہے. پہلا کیس جو آج میں ڈسکس کرنے جا رہی ہوں، بچہ کریٹیکل ہے، 6 سال کا بچہ ہے، ڈپینڈنٹ چائلڈ ہے. حیدر علی ولد مختار حسین، اس کی ایج ہے 6 سال، اور یہ 11 جون سے لائنز ایریا کراچی کے علاقے سے لاپتہ ہے.
چھوٹے بچے کے اتنے ٹائم گم رہنا اٹس این الارمنگ سچویشن. دیکھنے والے سننے والے سے ریکویسٹ کروں گی کہ ہمارے پیج پر جائیں, اس بچے کے پوسٹر کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اس بچے کے ملنے میں ہمیں آسانی ہو. دوسرا کیس جو میں ڈسکس کرنے جا رہی ہوں وہ بھی ڈیپینڈنٹ چائلڈ ہے, بہت کریٹیکل بچہ ہے, 4 سال کا بچہ ہے, اذان علی ول محمد عارف. اس کی عمر 4 سال میں پہلے بتا چکی ہوں, اور یہ 5 جولائی سے لاپتہ ہے, خانپور ڈسٹرکٹ شکارپور سندھ سے. یہ دونوں بچے بہت زیادہ چھوٹے ہیں, اگر کسی کو مل جائیں تو اپنے نام کے علاوہ بہت مشکل ہے کہ اپنے بارے میں کچھ بھی بتا سکیں. آپ تمام لوگوں سے, سننے والوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز ان بچوں کے پوسٹر کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, اور اگر آپ کی نالج میں کوئی ایسا بچہ ہے جو گم شدہ ہے یا آپ کو کہیں سے لاوارث صورت میں ملا ہوا ہے, جس کی ایج انڈر 18 ہے, 18 سال سے کم عمر کا ہے, تو پلیز ہماری ہیلپ لائن پر اس بچے کا کیس رپورٹ کیجیے. ہماری ہیلپ لائن نمبر ہے 1138, اور آپ ہمیں واٹس ایپ پر بھی ڈائریکٹلی کیس شیئر کر سکتے ہیں. کسی بھی کوئی بھی کیس ہو, اس کی انفارمیشن چاہیے, آپ ہمیں شیئر کر سکتے ہیں. ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0340110008. دوبارہ ریپیٹ کروں گی, نوٹ کیجیے گا, 0340110008 پہ بھی آپ ہمیں ڈائریکٹلی کیس رپورٹ کر سکتے ہیں, اور کسی بھی کیس کے بارے میں آپ انفارمیشن دے سکتے ہیں. جی بہت شکریہ رخسار. سامعین آپ سے گزارش ہے کہ 1138 پر آپ کانٹیکٹ کیجیے, اور اگر آپ کے پاس کوئی بھی معلومات ہو کسی بچے کے حوالے سے, اور خاص کر کے ابھی جو رخسار نے ڈیٹا شیئر کیا, یہ بچے تو بہت ہی چھوٹے ہیں, کوشش کیجیے کہ زیادہ سے زیادہ روشنی ہیلپ لائن کے پیجز کو وزٹ کیجیے, ان کی ویب سائٹ پہ جائیں, ان کے فیس بک پیج پہ جائیں, اور ان پوسٹرز کو زیادہ سے زیادہ سوشل میڈیا پر وائرل کریں. جی ایک تو یہ بات تو بہت ضروری ہے کہ اپنے بچوں کا ہر طرح سے آپ خیال رکھیں. اور اب ایک ایشو اور بھی پاکستان میں بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے. وہ ایشو یہ ہے کہ جو آپ کے مینیجبل ایج گروپ کے بچے ہیں, جو موبائل فون یوزرز ہیں یا موبائل فون یوز کر سکتے ہیں, تو عموماً وہ گھر میں یا تو اپنا ان کو موبائل دیا ہوا ہوتا ہے, یا وہ کسی بہن بھائی کا, ماں کا موبائل یوز کر رہے ہوتے ہیں. اب موبائل فون سے بھی جو ہے وہ بہت سے معاملات بچوں کی ایجوکیشن کی پروگریس پہ اثر ڈال رہے ہیں, اور ان کو بہت زیادہ ونربل بنا رہے ہیں. اسی وجہ سے ونربل بنا رہے ہیں کہ وہ جب بھی موبائل فون یوز کرتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں, چاہے وہ گیم کھیلتے ہوئے ہو جائیں, یا گیم کے ذریعے سے ہو جائیں, یا پھر کسی سے اور ذریعے سے. تو آپ اپنے بچے کے موبائل فونز کی ایکٹیویٹی پہ بہت زیادہ نظر رکھیں, اتنا نظر رکھیں کہ مطلب آپ دیکھ سکیں کہ وہ کیا کچھ کر رہا ہے, کیا نہیں کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اور دوسرا یہ کہ مطلب آپ اس جدید دور کے اندر اپنے بچے کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ کرفیو بھی لگا نہیں سکتے نا, اس ٹائپ کا بہت سختی بھی نہیں کر سکتے کہ وہ بچہ یہ سمجھے گا کہ میں شاید دوسرے بچوں سے بالکل الگ ہوں, جو مجھ پہ اتنی سختیاں ہو رہی ہیں. جب وہ دیکھتا ہے کہ کلاس روم میں ہر کسی بچے کے پاس موبائل ہے, ٹیب ہے, ہر کسی کے پاس کہیں گھر میں ٹی وی ہے, وہ ٹی وی میں سب کچھ دیکھ رہے ہیں, تو میں کیا ہوں جو مجھے ان سب سے دور رکھا جا رہا ہے. تو آپ کو اب یہ بیلنس رکھنا ہوگا, اور بڑا یہ چیلنج ضرور ہے, لیکن اس چیلنج کو اب اس کا سامنا کرنا ہے ہمیں. اور میں سمجھتا ہوں, میری اپنی اسسمنٹ یہ ہے کہ یہ شہری زندگی میں تو ایک بہت بڑا چیلنج ہے, کیونکہ شہری زندگی میں تو یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز ہاتھ بڑھائیں اور قریب ہے سب کچھ نا. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ گاؤں گوٹھوں میں ہے اور دوسرے بچوں کے پاس موبائل نہیں دیکھتا ہے. اب تو موبائل بہت عام ہو گیا ہے. تو انیس, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ, چونکہ جب آپ کی چائلڈ پروٹیکشن پالیسی موجود ہے, اور اس پالیسی کا مجھے نہیں اندازہ ہے کہ وہ کس حد تک یا کس طرح کی بنی ہوئی ہے, لیکن میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ کی کوئی اس طرح کی میٹنگ ہو آپ کی مینجمنٹ کی, تو آپ اس بات کو ضرور زیر غور لائیں کہ چائلڈ پروٹیکشن پالیسی میں اگر آپ کا جو بچوں کی ڈیجیٹل سیکیورٹی ہے, اگر آپ اس کو اس میں شامل کر دیں, اور اگر شامل ہے تو بہت اچھی بات ہے, اس کو ریوزٹ کر لیں دوبارہ سے. تو اب چونکہ اسکولوں کے جو سیشن کرتے ہیں بچوں کے ساتھ, تو عموماً جو ہے بہت بڑے بڑے اسکولوں کے ساتھ ہم کرتے ہیں, میں نام نہیں لینا چاہوں گا یہاں پہ, لیکن وہ بالکل ہمیں, کیونکہ ہمارا طریقہ ہوتا ہے جب ہم اسکول کا سیشن کنڈکٹ کرتے ہیں تو تھوڑی اسسمنٹ کر لیتے ہیں پہلے. تو جب ہم یہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے فونز یا کوئی ٹیب الاؤ کیا ہوا, تو بولتے ہیں نہیں کیا ہوا. تو جب ہم سیشن کرتے ہیں تو تقریباً مور دین 50% بچوں کے پاس اس وقت بھی موبائل فونز ہوتے ہیں, اور وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں, وہ چھپا کے لے آتے ہیں, کچھ کرتے ہیں. تو ہم, چونکہ ہمارا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بند کمرے میں سیشن کرتے ہیں بچوں کے ساتھ, ٹیچرس کو الاؤ نہیں کرتے, تو اس وجہ سے وہ تھوڑا سا اوپن ہو کے ہمارے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں تک جب ہم یہ سیشن کرتے ہیں تو اس میں کچھ کیس اسٹڈیز, کچھ ٹیسٹیمونیلز ہم دکھاتے ہیں وہاں پہ کہ موبائل فونز کی ایک رانگ کال نے کسی کو خودکشی پہ مجبور کر دیا. بات وہاں تک چلی گئی.
آپ نے کوئی رانگ میسج کو یس کیا، رانگ کال کو اٹینڈ کیا. تو میرے خیال میں آپ چونکہ 60,000 بچے آپ کی کفالت کے اندر ہیں، 60,000 بچوں کو دیکھ رہے ہیں، اور ماشاء اللہ سے یہ وہ والدین ہیں، وہ کمیونٹیز ہیں جو بیچارے بچوں کے لیے فیس بھی نہیں پے کر سکتے ہیں. تو یہ تو بہت بڑا کام ہے دل کا. تو ڈی آئی ایل کا جو یہ کاز ہے بڑا ہی زبردست ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی بھاری ذمہ داری بھی ہے آپ کے کندھوں پر. تو میرے خیال میں چائلڈ پروٹیکشن کی جو ڈائنامکس تبدیل ہو رہے ہیں، تو اس کو بھی آپ اپنی مینجمنٹ کے ساتھ ڈسکس کریں. ہم آپ کے ساتھ بالکل ساتھ کھڑے ہیں، آپ کے ساتھ جب آپ بولیں گے، جیسا بولیں گے، ہم آپ کی مدد کے لیے تیار ہیں. جی محمد علی صاحب، بہت شکریہ آپ کا سینٹیمنٹس دینے کا. ڈی آئی ایل کا بیسیکلی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو چائلڈ پروٹیکشن پالیسی ہے وہ اس کے ہم سارے میجرز فالو کرتے ہیں. ہماری جو ایس اوز ہیں، جو اسکول آفیسرز ہیں، اور ہمارے پروجیکٹ مینیجرز ہیں، اور ہمارے پرنسپلز ہیں، ان کا آپس میں بہت کلوز کوآرڈینیشن ہوتا ہے. جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ جو پیرنٹس ٹیچر میٹنگ ہوتی ہے اس میں یہ سارے پیرنٹس کو اسی لیے بلایا جاتا ہے کہ اگر آپ کے بچہ کوئی ایسی چیز آپ نوٹ کر رہے ہیں جو اسکول میں بعض اوقات ٹیچرز اور جو اسٹاف ہوتا ہے اس کی نظر میں نہیں آتا، بٹ وہ پیرنٹس بہتر سمجھ سکتے ہیں. تو پیرنٹس کا ایک رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ جو بھی چیزیں ہیں وہ آ کے اسکولس کے ساتھ شیئر کریں. پھر اسکولس کے پاس ڈیفینیٹلی ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے. جب ہمارے پاس اتنا بڑا نیٹ ورک ہے، مور دین 61,000 اسٹوڈنٹس کو ہم پڑھا رہے ہیں کراچی میں، اورنگی ٹاؤن میں، خیرپور میں، دیر میں، کے پی کے اینڈ لاہور کے سراؤنڈنگ ایریاز میں ہمارے اسکولز ہیں. تو ہمارے پاس کافی ایکسپیرینس اسٹاف بھی ہوتا ہے، اور ان ساری چیزوں کو ہم ٹائملی میں جو ہے ایڈریس کرتے ہیں، اور اس طرح کی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم نوٹ ڈاؤن کر کے اس کو اسیس کرتے ہیں. باقی جیسے آپ نے ابھی عرض کیا کہ جو ابھی کرنٹ ٹائم میں چیلنجز بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، تو نو ڈاؤٹ آپ کی بات بالکل صحیح ہے. میں ایگری کرتا ہوں اس بات پہ کہ پیرنٹس کو بچوں کے ساتھ اتنا اپنا کلوز کانٹیکٹ میں رہنا چاہیے تاکہ ان کو ایسے کوئی بھی بچہ چیز فیس کر رہا ہوتا ہے تو اتنا آسانی سے وہ بچے اپنے پیرنٹس کے ساتھ یا ٹیچر کے ساتھ اس چیز کو شیئر کریں. آج کل کے دور میں ہو کیا رہا ہے کہ جس طرح ڈیجیٹل ٹائم ہے، بچے زیادہ موبائل میں اور ٹیبس میں اور سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ جو فوکس ہوتا ہے بچوں کا، تو وہ پیرنٹس کے ساتھ اتنا کلوز کانٹیکٹ میں نہیں ہوتے اور ان چیزیں شیئر نہیں کر سکتے. تو بیسیکلی اس وقت جو ٹائم جو ضرورت اس بات کی ہے کہ پیرنٹس کو اور ٹیچرس کو بھی بچوں کے ساتھ بہت زیادہ فرینڈلی انوائرمنٹ میں رہنا چاہیے، اور بچے اس چیز کو سمجھیں کہ یہ ہمارے ویل وشرز ہیں، اور اس طرح چیزوں تاکہ ٹائملی ایڈریس ہوں، اور پھر اس طرح کے جو بھی واقعات ہیں، انسیڈنٹ سے ہم بچ سکتے ہیں. اس میں انیس ایک چیز اور بھی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو اس طرح کے چیلنجز کا سامنا کرنا ہے تو میرے خیال میں ٹیچرز کی کیپیسٹی بلڈنگ بھی ہونی چاہیے. ٹیچرز کو بھی ہاؤنو ہونی چاہیے کہ موبائل فونز کے ڈوز اینڈ ڈونٹس کیا ہوتے ہیں. تو ایون کہ آپ پروٹیکٹڈ پاسورڈ کیسے لگا سکتے ہیں، ایون کہ ٹیچرز کو بھی یہ نہیں معلوم ہوتا جب ہم سیشن کر رہے ہوتے ہیں. ایون کہ بہت سی اس طرح کی ایپس ہیں جس کو کس طرح سے ڈاؤن لوڈ کیا جاتا ہے، ان ایپس پہ کیا کام ہو رہا ہے پاکستان میں. ہم پی ٹی اے کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ایف آئی کے ساتھ اس پروجیکٹ کے اوپر، تو ہمیں بڑا اچھی طرح سے پتہ ہوتا ہے. تو میرے خیال میں ایک تو یہ بھی ہے کہ آپ 60,000 سے زیادہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں، اور آپ کی میرے خیال 90 سے زیادہ برانچز ہیں، 191 سے برانچز ہیں. تو یہ آسان کام نہیں ہے مینجمنٹ اس کی، اور دیکھنا اور کوالٹی انشورنس اور ہر چیز کو ممکن بنانا کو ٹھیک چل رہا ہو سب کچھ، اور سب جگہ ہر جگہ ہم میں بھی بہتری کی گنجائش ہے اور سب جگہ رہتی ہے. تو اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا ہم اس ٹیچر کو ریکروٹ کر رہے ہیں جو خود ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہے. آئے دن ہمیں مہینے میں 1 سے 2 کیس رپورٹ ہوتے ہیں، ٹیچر نے سر پھاڑ دیا، ٹیچر نے ہاتھ توڑ دیا، ٹیچر نے اس کو بہت سخت سزا دی، کارپورل پنشمنٹ کیا. تو آیا کہ ہم اس ٹیچر کو تو نہیں رکھ رہے ہیں جو روزانہ خود ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہو کے اپنی فرسٹریشن بچے پہ آ کے نکال رہی ہے. تو میرے خیال ٹیچر کی ریکروٹمنٹ میں بھی جو ہے وہ بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ والدین کے بعد اب دوسرا جو پیرنٹ کا رول ہے وہ ٹیچر کا ہی ہوتا ہے. تو جتنا وقت میرے خیال میں شاید لیس پریویلیجز کمیونٹی میں بچے والدین کو نہیں دیتے ہوں گے اتنا ٹیچر کو دیتے ہیں. جی انیس صاحب، یہ بتائیے گا کہ جیسا کہ محمد علی صاحب نے بتایا کہ موبائل فون اور سوشل میڈیا بھی بچوں کو ذہنی طور پر بگاڑ رہے ہیں، تو بچوں کو کس طرح سے سیو کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ آج کل تو اسکولس میں بھی اس طرح کے اسائنمنٹس بچوں کو دیے جاتے ہیں کہ پیرنٹس مجبوراً اپنے بچوں کو خود موبائل فون دے دیتے ہیں، ان کو اسائنمنٹس کرنے ہوتے ہیں، اتنے سارے گروپس بنے ہوتے ہیں کہ موبائل فون کے بغیر تو بچے کا شاید گزاریں گے. تو کس طرح سے پیرنٹس کو اویئر کیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کا خیال رکھیں؟ وہ کون سے ایسی ٹرکس ہیں کہ وہ موبائل فون کو کس طرح سے چیک کر سکتے ہیں کہ بچے اس میں کیا ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں؟
دیکھیں اگین اپنے سامعین کو یہی بتاؤں گا کہ ڈی آئی ایل جو ہے جو ادارہ ہے بیسکلی وہ ٹیکنالوجی انیبلڈ اکیڈمک لرننگ پہ بلیو کرتا ہے، اور ہمارا ایک بہت میجر پروجیکٹ ہے جو اپنی ہم لرننگ دیتے ہیں بچوں کو، وہ ٹیکنالوجی انیبلڈ دیتے ہیں. اس میں بچوں کو ہم کلاسز میں ایل ای ڈیز کے اوپر لیکچرز دیتے ہیں اور ویڈیوز دکھاتے ہیں. تو بیسکلی ٹیکنالوجی کی انوالومنٹ کو تو آپ نہیں روک سکتے. جہاں تک کنسرن ہے کہ بچے کا اور آپ کا ایک ریلیشن اس طرح ہونا چاہیے کہ بچے کو اتنا کانفیڈنس دے تاکہ وہ اگر سوشل میڈیا پہ یا یوٹیوب پہ یا موبائل پہ لیپ ٹاپ پہ کوئی بھی چیز دیکھ رہا ہے تو وہ اتنا کانفیڈنٹ ہو کہ آپ کے ساتھ ہر چیز شیئر کر سکے. ضروری نہیں ہے کہ انٹرنیٹ پہ جو بھی مواد آئے گا پڑھائی کے لیے وہ ایک اچھے اس میں آئے گا. اس میں بہت ساری چیزیں ایسی بھی آتی ہیں جو بچے کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس طرح اس کی اٹینشن کو ڈائیورٹ کرتا ہے. بٹ جس طرح محمد علی صاحب نے کہا کہ جب آپ کا ایک کلوز کوآرڈینیشن ہوگا پیرنٹس کے ساتھ اور ٹیچرس کے ساتھ، جب ٹیچرس وہ افراد ہیں اس قوم کے جو کہ ڈیفینیٹلی اپنے پیرنٹس کے بعد ایک آپ کے مامار ہوتے ہیں پوری نیشن کے، تو ان کا بچوں کے ساتھ کیا بیہیو ہے، کس طرح سے وہ کوآرڈینیشن ہوتی ہے، تو وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. اور جہاں تک ٹیکنالوجی سے آپ ان کو دور رکھنے کا کہہ رہے ہیں تو وہ آئی تھنک کہ وہ اتنا فیزیبل نہیں ہوتا. کہیں نہ کہیں آپ پڑھائی بھی اتنی ہو گئی ہے، اس طرح کی چیزیں آ گئی ہیں، ایپس ایسی آ گئی ہیں کہ بچے گھر پہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں. پہلے بچے ٹیوشن پڑھنے کے لیے اتنے دور دور سفر کر رہے ہوتے تھے. اب جب سے کووڈ آیا، کووڈ کے بعد سے چیزوں نے بہت سارا چیزیں چینج ہو گئی ہیں. تو آپ گھر بیٹھے جو ہے ورک فرام ہوم ہو رہا ہے، اسکول جو ہے گھر سے کلاسز دے رہے ہیں. تو ریموٹلی چیزیں جب ہو رہی ہیں تو آپ کو بہت ساری چیزوں میں خود سے پیرنٹس کی رسپانسبلٹی بہت بڑھ گئی ہے. اور یہ وہ ٹائم ہے جو کہ پیرنٹس کے لیے ڈیفینیٹلی جو ان کے لیے جا کے محنت کر کے جو روزی کمانا وہ تو ایک چیز ہے ہی. اس کے علاوہ جو بچوں کے اوپر ایک نظر رکھنا اور ان کے بہتر فیوچر کے لیے ان کو بہت زیادہ اٹینشن کی ضرورت ہے. جی محمد علی صاحب، کیا میسج دینا چاہیں گے لاسٹ میں آپ روشنی ہیلپ لائن کی توسط سے پیرنٹس کو، اور وہ بچے جو اس وقت تھوڑی بہت سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، آپ کا پروگرام سن رہے ہیں، وہ کس طرح سے اپنا خیال رکھ سکتے ہیں؟ جی بالکل، میں آپ سے مخاطب ہوں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو آپ میری بات سنیں. آپ نے اپنے قیمتی ڈاکومنٹ کو بہت سیف کر کے رکھا ہوا ہے، اپنے زیورات کو بہت سیف کر کے رکھا ہوا ہے، یہاں تک کہ آپ نے بینک میں لوکر لیا ہوا ہے. آپ نے اپنی قیمتی کار کے لیے بہت ایسی حفاظت والی جگہ بنائی کہ اسے کچھ چوری نہ کر لے. اس کی بار بار آپ دیکھ بھال کرتے ہیں، اس میں ٹریکر لگا دیتے ہیں. لیکن اللہ نے جو آپ کو سب سے زیادہ آپ کی قیمتی دولت آپ کو آپ کا بچہ دیا ہے، شاید میرے خیال میں جن کے پاس اولاد نہیں ہے ان سے پوچھے اس کی نعمت کی کمی کیا ہوتی ہے. تو جب وہ دیا ہے آپ کو تو آپ اس کی سیفٹی سیکیورٹی سے کنسرن نہیں ہے، اپنی دولت سے زیادہ کنسرن ہے. جب آپ کو اگر یہ دیکھنا ہے نا کہ کسی کا بچہ کھو جاتا ہے اس ماں کا کیا حال ہوتا ہے، تو ہم آپ کو ملوائیں گے ایسی کئی ماؤں سے. ہم نے دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا ہے ایسی ماؤں کو، پیرالائز ہوتے ہوئے دیکھا ہے ایسی ماؤں کو. تو خدا نہ آپ سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے کہ جب بھی آپ کہیں جاتے ہیں کسی رش والے مقامات پہ، بچت بازاروں میں، تفریحی مقامات پہ، تو اپنے بچوں کا اتنا زیادہ خیال رکھیں. آپ اپنا اتنا خیال نہ رکھتے ہو شاید. جی بالکل، آپ کے بچے آپ کا سب سے قیمتی سرمایہ ہیں، ان کی حفاظت کریں، ان کا خیال کریں. آج کل جیسا کہ پہلے بھی میں نے کہا کہ پکنکس کا سیزن ہے، بچوں کی چھٹیاں ہیں، ہر بچہ چاہتا ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں گھومنے پھرنے جائیں. تو ان جگہوں پر اپنے بچوں کی سیکیورٹی کا، سیفٹی کا بہت زیادہ خیال رکھیں، ہر وقت بچوں پر نظر رکھیں. اور اگر کوئی اللہ نہ کرے اگر آپ کا بچہ تھوڑی دیر کے لیے بھی آپ کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے تو ان مقامات پہ ضرور ایسے پوائنٹس ہوتے ہیں جہاں پہ آپ فوراً اناؤنسمنٹ کر سکتے ہیں. تو فوراً اناؤنس کریں اور اپنے بچوں کو بھی اتنا اویئر کریں، اتنا الرٹ کریں کہ وہ اپنا نام اور اپنی شناخت بتا سکے اور جلد سے جلد وہ آپ سے رابطہ کر سکے. سامعین، روشنی ہیلپ لائن کا پروگرام آپ سن رہے تھے بکھرے موتی، جو کہ ہر منگل کو آپ کے لیے پیش کیا جاتا ہے دوپہر 12:30 بجے سے 1 بجے تک. امید ہے کہ آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آیا ہوگا. آج کے پروگرام میں جو میسج دیا گیا بچوں کی حفاظت کے لیے، بچوں کی سیکورٹی کے حوالے سے، یہ موبائل فون کے استعمال کے حوالے سے، ان سب بات یقیناً عمل کریں گے اور ہمارے ساتھ رہیں گے. پروگرام تک مجھے آمنہ شیخ کو اجازت دے گا. اگلے پروگرام میں دوبارہ ملتے ہیں. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.